आप तक नहीं पहुंचे हैं या आप ये जानते नहीं हैं, हमने पार्टी को छोड़ा नहीं। जो हजारों लोग जेलों में इस वक्त चाहे सेंट्रल जेल श्रीनगर में थे या बाकी जेलों में थे, इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लोग हमारे पास आए, हमारी भाइयाँ आए, बहनें आए, बुजुर्ग आए, नौजवान आए। बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया कि कुछ 5-8 लोगों ने हमने फैसला किया। पार्टी ने बताया था कि आपने ओवररूल किया है, आपने किसी को बताया नहीं, आप खुद चले गए थे। तो बताने की जरूरत किससे बताते हैं? पूरी लीडरशिप बंद थी उस वक्त, हम कुछ लोग ही बाहर आए थे और हमने खुद फैसला लिया। लेकिन एक बात मुझे बताइए, अभी आप अपनी पार्टी में है, तो अपनी पार्टी और पीडीपी में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? पीडीपी ने जो प्रॉमिसेस किए थे पीडीपी लीडरशिप से पूछना चाहता है, लेकिन जिस वक्त बीजेपी के साथ अलायंस को नॉट एट ऑल, ये पार्टी में कई बार हमने उठाया ये मसला कि साहब एजेंडा ऑफ अलायंस पे हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को हमने धोखा दिया। सबसे बड़ा धोखा है, आप मुझे कोट कर सकते हैं, सबसे बड़ा जो धोखा था वो ये था, एजेंडा ऑफ अलायंस वाज नॉट साइन्ड बाय बीजेपी। हम आपको आए दिन जो है नए नए मेहमान से मिलाते हैं। हमारे मेहमान जो है कुछ खास होते हैं, उनमें जो खास मेहमान है आज हमारे साथ में है सीनियर जो लीडर है यहाँ पर कश्मीर में, पॉलिटिकल लीडर जो है जिन्होंने सियासत पी रखी है। पहले तो पीडीपी में भी ये काफी ज्यादा काम कर चुके हैं, फिर वहां से निकलकर उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन की। हम बात किसी और की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास दिलावर मीर साहब है जो एक मंजे हुए सियासतदान है। इनसे कुछ सवालात करेंगे, देखेंगे इनके जवाबात क्या होंगे। जो हमारे अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो अभी कश्मीर में बना हुआ है उसके मुतालिक ही इनसे पूछा जाएगा और इसके मुतालिक ही इनसे बात करेंगे, देखेंगे कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो मीर साहब आपका खैर मकदम है पहले हमारी इस नशिस्त में। शुक्रिया। मीर साहब हमें बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है आपसे, अपनी पार्टी को आज कुछ दिन ही हुए, कुछ महीने हुए बनी हुई, आपने पीडीपी का दामन उस वक्त छोड़ा जब आपकी जरूरत वहां पर ज्यादा थी। क्या वजूहात रही पीडीपी से निकलने की? लेकिन देखिए, जहां तक आपने कहा कि आपने पीडीपी छोड़ दी, मेरे ख्याल में आप शायद ये बात आप तक नहीं पहुंची है या आप ये जानते नहीं हैं, हमने पार्टी को छोड़ा नहीं। आपको अगर याद होगा, हम कुछ लोग जो एक्स मिनिस्टर्स और एक्स लेजिस्लेटर्स हैं, जिसमें हमारे राजा साहब जो है कना से, ये भी उसमें उस वक्त हमारे साथ थे। हम गवर्नर को एक मेमोरेंडम देने के लिए चले गए। जब गवर्नर साहब को मेमोरेंडम, एलजी को मेमोरेंडम देने के लिए हम चले गए, उनसे मिले। उनसे उस वक्त हमने कुछ खास मुद्दों पे बात की। एक तो आपको याद है 5 अगस्त के बाद यहाँ पे काफी डिटेंशन हुई, काफी लोगों को डिटेन किया गया, उनको बाहर के जेलों में भेजा गया। कुछ अम्बेडकर जेल में थे, कुछ लखनऊ के जेल में थे, कुछ आगरा के जेल में थे, कुछ हरियाणा में थे। तो हमने एक तो उनसे ये डिमांड, उस वक्त ये मेमोरेंडम जो दिया उसमें एक सबसे बड़ी डिमांड था, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अंडर अरेस्ट है, कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया था, इसी तरह से फारूक साहब बंद थे, महबूबा जी बंद थी, बाकी लोग बंद थे। हमने कोई अपनी बात वहां पे, मैं खुद बंद था अंडर हाउस अरेस्ट, मैं खुद था रहा। लेकिन जिस वक्त हम रहा हुए तो हमने सबसे पहले ये कहा कि साहब सारी लीडरशिप बंद है, कश्मीर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, कोई किसी की बात नहीं कर रहा है। जो हजारों लोग जेलों में इस वक्त चाहे सेंट्रल जेल श्रीनगर में थे या बाहर के जेलों में थे, इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लोग हमारे पास आए, हमारी माएँ आए, बहनें आए, बुजुर्ग आए, नौजवान आए कि साहब हमारे बच्चे, किसी को कुछ पता भी नहीं था किस जेल में है। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया कि कुछ 5-8 लोगों ने हमने फैसला किया, जिसमें शाह मोहम्मद तांतरे थे इधर के पुंछ के, राजा मंजूर साहब थे। उसमें पार्टी ने बताया था कि आपने ओवररूल किया है, आपने किसी को बताया नहीं, आप खुद चले गए थे। उस वक्त बताने की जरूरत किससे बताते हम? पूरी लीडरशिप बंद थी उस वक्त, हम कुछ लोग ही बाहर आए थे और हमने खुद फैसला लिया। हमने किसी को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने किसी को कंसल्ट नहीं किया।
آپس میں یہ طے کیا کہ صاحب لوگ اس وقت آ رہے ہیں تو ان کو کیا جواب دیں گے. تو وہ میمورنڈم جب ہم نے دیا, ابھی میرے خیال میں ہم ایل جی کے باہر آفس سے باہر ہی آئے تھے, تو شام کو ہم نے سنا کہ ہمیں پارٹی سے ایکسپل کیا گیا. تو لہٰذا ہم نے پارٹی کو نہیں چھوڑا, پارٹی کا دامن نہیں چھوڑا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جس وقت پارٹی کو آپ کی ضرورت تھی اس وقت آپ نے پارٹی کو چھوڑا. چلیے, یہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی تھی کہ آپ نے بات کرنی چاہی, پھر اس کے بعد جب آپ کو ایکسپل کیا گیا, وہ لیٹر نکالی گئی, تو اس کے بعد آپ نے بات کری جو پارٹی کے پیٹرن ہے یا پارٹی کے ذمہ داران. لیکن کس سے بات کرتے ہیں؟ پہلے تو ان کا ایکشن جو تھا بالکل غلط تھا, بالکل غلط تھا. ہم نے اس میں اسٹیٹمنٹ بھی دیے کہ صاحب یہ بالکل غلط ہے. ہم کو جو ایکسپل انہوں نے کیا, کس بات پہ کیا؟ کوئی ہم نے ڈسپلن شکنی کی پارٹی کے خلاف ہم نے کوئی بات کی؟ پارٹی کے پریزیڈنٹ کے خلاف بات کی؟ جو ہم بار بار کہتے ہیں پارٹی ڈیموکریسی ہے, انر پارٹی ڈیموکریسی کہاں رہی اس وقت, اور انہوں نے کیسے وہ ایکشن لیا اس وقت؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ مطلب تب کی سچویشن الگ تھی اور آج کی سچویشن الگ ہے, بیکاز دیر واز سو مچ اینگر among all the Kashmiris because abrogation of 370. آپ مجھے بتائیے کہ مطلب آپ نے پھر کافی زیادہ ملاقاتیں کی, پھر پرائم منسٹر سے ملے آپ, پھر آپ امیت شاہ جی سے ملے, تو مجھے بتائیے جو آپ کے پرومسز تھے اسی دوران میں اٹکے ہوئے ہیں, اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں, انٹرنیٹ کے بارے میں ابھی بھی ویسے کے ویسی ہے, تو ایکٹ نہیں ہو پا رہا ہے. آپ سے پرومسز کیے گئے, تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مطلب ان سم وے جو یہاں پر لیڈرز ہیں انہوں نے بالکل سچ کہا تھا کہ مطلب یہاں پر سینٹر سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے, جبکہ آج بھی وہاں پر اگر یہاں پر دیکھیں گے پی ایچ ڈی کے لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ سینٹر ایسے ٹریٹ کرتی ہے کشمیریوں کے ساتھ, مطلب ویسا نہیں کرنا چاہیے. جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہے, خالی کاغذوں پر وہ کام کرتے ہیں لیکن مطلب ایکٹ کچھ نہیں ہوتا ہے. کیا کہیں گے اس کے پر؟ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں 8 اگست کو ہماری پارٹی کا وجود عمل میں لایا گیا. پارٹی کی 8 مارچ کو پارٹی کی بنیاد ڈالی ہم یہاں پہ. آپ بھی شاید اس وقت یہاں پہ موجود تھے, پورا پریس جو میڈیا تھا یہاں موجود تھا. اس کے بعد ہم 16 مارچ کو ہم نے اپوائنٹمنٹ جو مانگی اور پھر ہماری اپوائنٹمنٹ فکس ہوئی پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر 16 مارچ کو. اور وہ ہے ڈیٹیل ڈسکشن کہ صاحب کشمیر میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت ہر کوئی کشمیری, ہم خود کافی ہمارا اس وقت مایوسی کی شکار ہوئی تھی. ہر کوئی کشمیری مایوسی کا شکار ہوا تھا جس وقت 370 اور 35A اور اسٹیٹ ہوڈ چھنا گیا ہم سے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں اس کے ہٹانے سے کوئی خوشی ہوئی ہے. ہمارے دل زخمی ہوئے سارے کشمیریوں کے, جیسے جموں کشمیر کے لوگوں کے. لہذا ہم نے ان سے کہا کہ بھائی جو بھی کچھ ہوا غلط ہوا ہے. ایک تو ہم نے اسٹیٹ ہوڈ کی بات وہاں پہ کی, پھر ہم نے اور جو مسئلے تھی یہ انٹرنیٹ کی بات کی, پریزنرز کی بات کی جو بند تھے ان کی بات کی, اور پھر یہ جو امپلائمنٹ کی جو بات ہے, ریسٹوریشن آف 370 کی بات ہوئی وہاں پر. دیکھیں ہم نے ان سے کہا ضرور بات ہوئی ہے, لیکن ہم نے ان سے کہا کہ صاحب جو کچھ یہ ہوا ہے اچھا نہیں ہوا ہے. یہ ہم نے ضرور کہا اچھا نہیں ہوا. اس سے کشمیر کے لوگ زبردست ان کے دل جو ہے مجروح ہوئے ہیں اور مایوسی کے شکار ہیں. یہ ہم نے کہا, اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ 370 ہٹانے کے سے کشمیری کے دل جو ہے مجروح ہوئے ہیں اور مایوس ہیں کافی کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوا. اور جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وعدے ہوئے, مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا امپلائمنٹ اپارچونٹی کی بات, یہاں پہ ایک ہائی کورٹ کا نوٹیفکیشن نکلا, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ پوسٹ وہاں پہ نوٹیفائی کیا. دے انوائٹڈ ایپلیکیشن تھرو آؤٹ انڈیا, اور امیجیٹلی جس وقت ہمیں یہ پتا چلا تو ہم نے یہ بات ہوم منسٹر کی نوٹس میں بات لائی, اور آپ کو یاد ہوگا اس نوٹیفکیشن کو وڈرا کیا گیا. اور یہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہوا کہ صاحب جو بھی امپلائمنٹ اپارچونیٹیز وہاں نکلیں گی جموں کشمیر میں, دوز پوسٹ ول بی مینٹ فار دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. جو یوا ہمارا ہے, جو نوجوان ہمارے پڑھے لکھے ہیں, وہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہوگا, باہر کا کوئی اپلائی نہیں کر سکتا ہے. اب ایک بڑی اچھی بات ہے نا, لیکن آپ اس کو سراہتے نہیں ہیں.
اچھا پھر ڈومیسائل کا مسئلہ آیا. ڈومیسائل کے بارے میں ہم نے کہا کہ صاحب یہ جو مسئلہ ہے ڈومیسائل میں ہم نے کہا کہ ڈیموگرافک چینج کا خدشہ ہے لوگوں کو. پرائم منسٹر ہمیں یقین اس بات کا کہ دیر ول بی نو کوشچن آف ڈیموگرافک. لیکن اس میں کافی زیادہ کنسٹیٹیوشنل ریپریکشنز ہے تو وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جو ہے ہم اگلے سوال پر آتے ہیں آپ سے. آپ لوگوں نے مطلب ملاقات تو کی تھی لیکن اس میں کچھ پرومسز ہے ابھی بھی اسٹل پینڈنگ ہے, جیسے اسٹیٹ واپس لانا یا انٹرنیٹ کی بحالی. لیکن ایک بات مجھے بتائیے, ابھی آپ اپنی پارٹی میں ہیں تو اپنی پارٹی اور پی ڈی پی میں کیا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اپنی پارٹی اور پی ڈی پی کا جہاں تک تعلق ہے میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں اس میں دو رائے نہیں ہے, میں صفائی سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے. پی ڈی پی جس وقت وجود میں لائی گئی یہاں پہ نیشنل کانفرنس ایک ریجنل پولیٹیکل پارٹی تھی, بڑی پارٹی تھی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. آئی ہیو ٹیکن مائی پولیٹیکل برتھ ان نیشنل کانفرنس. آئی وانٹ ٹو ایڈمٹ دس تھنگ ان فرنٹ آف یو. اور پھر کچھ اختلاف ہو گئے. میں نے سٹنگ ایم ایل اے آئی ریزائن فرام مائی ایم ایل اے شپ اینڈ کنٹیسٹڈ بائی الیکشن آن پی ڈی پی ٹکٹ. پی ڈی پی پہ میں آیا. پی ڈی پی نے جو پرومسز کیے تھے آپ کو بھی یاد ہوگا. اب دیکھیے پاور پروجیکٹس کی بات ہوئی, باقی پاکستان کرنسی کی بھی بات ہوئی, کامن کرنسی رہے گی. یہ ہوا کہ جو نیشنل کانفرنس تو اٹانوے کی بات کر رہی تھی, ہم تو بات کر رہے تھے سیلف رول کی بات کر رہے تھے. مجھے ایک بات میں پی ڈی پی لیڈرشپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس پہ باتیں بھی کافی ہوئی, کافی میٹنگوں میں یہ بات ہوئی. جو بی جے پی کے ساتھ جس وقت ہم نے حکومت الائنس کی, اس وقت یہ تھا ایجنڈا آف الائنس. ایک ڈاکیومنٹ ایسا تھا ایجنڈا آف الائنس, کیونکہ جس وقت کانگریس کے ساتھ ہوئی آپ کو یاد ہوگا تو ایجنڈا آف الائنس اس میں طے کرنے میں کافی ٹائم لگا. منموہن سنگھ جی اس میں تھے, باقی لوگ تھے اس میں, اور دیٹ ایجنڈا آف الائنس واز سائنڈ بائی بوتھ دی پارٹیز, بائی کانگریس ایز ویل ایز پی ڈی پی. لیکن جس وقت بی جے پی کے ساتھ الائنس ہوا یہ تو کہا گیا ایجنڈا آف الائنس ہے, ناٹ ایٹ آل. یہ پارٹی میں کئی بار ہم نے اٹھایا یہ مسئلہ کہ صاحب ایجنڈا آف الائنس پہ ہم بات کیوں نہیں کر رہے ہیں. اور لوگوں کو ہم نے دھوکہ دیا. سب سے بڑا دھوکہ ہے, آپ مجھے کوٹ کر سکتے ہیں, سب سے بڑا جو دھوکہ تھا وہ یہ تھا ایجنڈا آف الائنس واز ناٹ سائنڈ بائی بی جے پی اور بائی پی ڈی پی. یہ سارا دھوکہ تھا. اتنے پاور پروجیکٹس واپس آئیں گے, پھر ان امپلائمنٹ دور ہو جائے گی, پھر یہاں دودھ کی نہریں چلیں گی, شہد کی نہریں چلے گی, یہ سب دھوکہ تھا. تو اگر دیکھا جائے پی ڈی پی کے کچھ, ایک منٹ سر یہاں پر میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں. پی ڈی پی کے جو لیڈرز ہیں وہ ابھی بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جب تک ہماری الائنس بی جے پی کے ساتھ تھی ایسا کوئی بھی جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کو نہیں توڑا گیا. وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر ایبروگیٹ آف 370 ہو, لیکن ہمارے ساتھ میں جب الائنس تھی ہم نے ان کو یہ کرنے نہیں دیا. جو باقی یہاں پر کنسٹیٹیوشنز ایروڈ کیے گئے وہ ہم نے نہیں کرنے دیا. تو کیا آپ اس سے متفق ہے, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ الائنس آف ایجنڈا میں جو باتیں کی گئی تھی وہ کہیں پر تھا ہی نہیں. اٹ واز اے ہالو کلیم فرام بی جے پی. دیکھیں اس لیڈرشپ, ان کی لیڈرشپ کو یہ پھر لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ایجنڈا آف الائنس میں کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے, وہ تو سامنے رکھنا چاہیے کم از کم. اگر ہمارے سامنے نہیں تو پریس کے سامنے, میڈیا کے سامنے تو رکھے. ابھی جو کلیم کی جا رہی ہے پی ڈی پی کی طرف سے کہ ہم نے مطلب ان کو وہ کرنے نہیں دیا جو وہ چاہتے تھے, جب الائنس بریک ہوئی تب وہ مجھے بتائیے, ایسی بات نہیں ہے. یہ کون سے پہلوان یہاں بیٹھے تھے, ان کو اس وقت تک پتا نہیں چلا جب تک چیف منسٹر کی کرسی کھسک گئی تب تک ان کو پتا نہیں چلا تھا. جس وقت دیکھیے آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی. دیکھیے بی جے پی کو ایک بہت بڑا بہمت ملا پارلیمنٹ میں, اور دس واز دا ایجنڈا آف بی جے پی ٹو ایبروگیٹ آرٹیکل 370. یہ آج کا نہیں ہے, بالکل ان کا پرانا ایجنڈا ہے. دو ان کے تھے, آرٹیکل 370 کو ہٹانا ہے اور پھر رام مندر, اور دونوں انہوں نے کیے.
آج جس وقت پارلیمنٹ میں کوئی بل آتا ہے اور وہ بل پاس ہوتا ہے، میجارٹی اس کو پاس کرتی ہے، دونوں ہاؤسز پاس کرتے ہیں، قانون بن جاتا ہے۔ اب قانون بن گیا، اب اس کے دو ہی طریقے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں۔ اگر واپس لا سکتے ہیں اس میں آرٹیکل 370 کو واپس لانے کے لیے یا تو جنرل کنسنسس ہونا چاہیے۔ اگر جنرل کنسنسس نیشنل لیول پہ ہوگا کہ صاحب ریاست جموں کشمیر کے ایکسیشن جو ہوا ہے، اگر اس میں کیا ہوا، اس کو ڈسکس کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، ڈیٹیلز میں اس وقت میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اگر یہ جنرل کنسنسس ہوگا ساری پولیٹیکل پارٹیز، ویدر اٹ از بی جے پی، ویدر اٹ از کانگریس، لیفٹسٹ ہے، کون ہے، آل اسمال اور بگ پارٹیز، ایک جنرل کنسنسس بنے گا کہ صاحب کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو بات بنتی ہے، آرٹیکل 370 کین بی ریسٹورڈ، اور وہ بھی پارلیمنٹ ہی کر سکتا ہے۔ دوسرا ہے سپریم کورٹ۔ اگر سپریم کورٹ یہ کل کو کہے کہ صاحب غلط ہوا ہے اور وہ ہمیں واپس دے گا تو دوسرا راستہ۔ میر صاحب، میں آپ کو یہاں پر پھر سے روکنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بتایا کہ دو فیکٹرز ہے، دو چیزیں ہیں جو اس کو واپس لا سکتی ہے۔ کشمیری میں تو مطلب کشمیری جو پولیٹیشنز وہ ہر ایک اس کے لیے بات کرتے ہیں لیکن سامنے کوئی نہیں آتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ مطلب یہاں پر پولیٹیکل لیڈرز اگر چھوٹی بڑی تنظیمیں سارے مل کر یہ مطلب ایک طے فیصلہ کرتی ہے کہ مطلب اس کو واپس کیا جائے، اس کے لیے انیشیٹو کیوں نہیں کیا جاتا ہے جب کوئی ہر ایک پولیٹیشین یعنی کہ کشمیری پولیٹیشین یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہاں پر 370 پھر سے ریسٹور ہونا چاہیے، لیکن کوئی انیشیٹو نہیں کرتا ہے۔ اپنی پارٹی میں آپ ایک سینئر لیڈر ہے، کیا اس کا انیشیٹو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بالکل، میں آپ کو ایک عرض کروں گا۔ پہلے جو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہے نا، جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے، مثلا ہماری سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی یہاں پہ نیشنل کانفرنس ہے، وہ کشمیری میں کہتے ہیں دما یمو مور امام، تمہیں کرا یا امام یا امام۔ مجھے بتائے آج کانگریس بھی پٹ رہی ہے جناب 370، نیشنل کانفرنس بھی کہہ رہے ہیں 370۔ آپ کانگریس سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں کہ صاحب 370 کا تو آپ نے بیڑا گرک کیا ہے؟ نیشنل کانفرنس 25 سال یہاں پہ حکومت میں تھی، کانگریس کو 2/3 میجارٹی تھی پارلیمنٹ میں، نیشنل کانفرنس کو 2/3 میجارٹی یہاں پہ اسمبلی میں تھی۔ اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آیا ان کو کہ 370 کو کیا کرنا ہے، کیسے بچانا ہے؟ آج جب یہ پٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، 370 کو بچانے کے لیے اگر یہ عارضی پروویژن تھا کانسٹیٹیوشن میں تو جس وقت ہمیں اسمبلی میں 2/3 میجارٹی تھی، یہ کیا سوئی ہوئی تھی اس وقت؟ کانگریس جو کہہ رہی ہے، کانگریس نے تو اس کی جڑیں ختم کی۔ تب آپ بھی اسمبلی میں تھے تو کیوں نہیں بات کی تھی؟ بالکل میں بھی تھا، لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں، کوئی بھی ہو، ہمیشہ بات چلتی ہے لیڈر کی۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جو ہوگا نا، اس کی بات چلتی ہے۔ وہ دائیں کہیں گے چلنے کو دائیں ہی چلنا ہے، بائیں طرف چلنے کو کہے گا بائیں ہی چلنا ہے۔ اگر نہیں چلیں گے ڈسپلن شکنی پارٹی سے برطرف ہو جائے گا۔ چلیے اس سے ہٹ کر تھوڑے سے ایک دو سوالات آپ سے کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اگر دیکھا جائے جو ڈی ڈی سی الیکشنز ہوئے اس میں پی اے جی ڈی بنائی گئی، پی اے جی ڈی پر کافی زیادہ الزامات ہیں۔ کل بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک لوکل جو پالیٹیشین ہے انہوں نے یہ الزام لگایا پی اے جی ڈی پر کہ انہوں نے سیٹ شیئرنگ میں جو ہے دھاندلیاں کی۔ اس میں سب سے زیادہ جو الزامات ہیں اس نے نیشنل کانفرنس آف پی ڈی پی پر لگائے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ 187 کے قریب نیشنل کانفرنس نے یہاں پر سیٹیں اٹھائی تھی۔ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ کیا ابھی بھی مطلب یہاں کے پالیٹیشین سیلفش ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، میری رائے میری بات سنیں۔ دیکھیے، جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے نا، آئی تھنک 4th پلر آف ڈیموکریسی سے کہتے ہیں، ایم آئی کریکٹ؟ میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے؟ بدقسمتی سے میڈیا، دیکھیں میڈیا کا کام یہ ہے کہ صحیح بات کو صحیح طریقے سے پیش کرے اور غلط بات کو کہے کہ صاحب یہ سراسر غلط ہے۔ وہی میڈیا پرسن آگے بڑھ سکتا ہے، آگے چل سکتا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب الائنس کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ الائنس کے لیے
کس چیز نے ان کو مجبور کیا تھا کہ آپس میں سارے جو مل گئے کس کے خلاف مل گئے؟ Alliance against whom? Alliance against BJP. It was a war between BJP and PAGD because some politicians have said this is a war between BJP and we should have to keep away those, Ultimately, they said, ultimately میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں ultimately یہ اگر آپ سنیں گے نا پی ڈی پی کے اسٹیٹمنٹس اب بیچ بیچ میں آپ کے آتے ہیں یوٹیوب پہ آتے ہیں, کسی وقت فاروق صاحب کے آتے ہیں بیانات, کسی وقت محبوبہ جی کے بیانات آتے ہیں, تو کسی وقت اور لوگوں کے آتے ہیں, تو خوب ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے ہیں. اب اس پگڑیاں اچھالنے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بنے. دس واز آئی کین سے دس واز این اپارچونسٹک الائنس اور کچھ نہیں. اور اس وقت بھی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ صاحب سونر اور لیٹر کریکس ول ڈیولپ ان پی جو الائنس ہوئی ہے. اور کل کے اسٹیٹمنٹ سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو یہ نظر نہیں آیا جو بھی ڈی ڈی سی کے الیکشنز ہوئے اس میں جہاں پہ انہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ صاحب جہاں مثال کے طور پہ پی ڈی پی کا کینڈیڈیٹ ہوگا وہاں این سی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا, وہاں اس کا پی سی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. بٹ از اٹ ناٹ اے فیکٹ کہ جہاں پی ڈی پی کا کینڈیڈیٹ تھا وہاں نیشنل کانفرنس والا پراکسی کینڈیڈیٹ تھا, جہاں نیشنل کانفرنس والے کو مینڈیٹ انہوں نے دیا وہاں پہ پی سی کا کینڈیڈیٹ تھا. تو یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑے. لیکن ایک آخری سوال ہے میرا, یہاں کے لوگوں کی اگر بات کریں, یہاں کے لوگ جو ہے پالیٹیشنز اور پالیٹکس سے تنگ آ چکے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ جو وائرل ہے جو بھی پالیٹکس مطلب یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ نیگیٹو کومنٹس ہوتے ہیں. اس کے حساب سے اگر ہم ریشو نکالیں گے تو یہاں کے لوگ جو ہے اکتا گئے یہاں کے پالیٹکس سے, یہاں کے پالیٹیشن سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر اب پالیٹیشنز کا جو فیلڈ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ جو نیگیٹیوٹی یہاں کے پالیٹیشنوں نے پاسٹ میں دکھائی ہے وہ سر چڑھ کر آج بول رہی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, صفائی سے بات کرنا چاہتا ہوں, خاص کر یہاں کے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پالیٹکس کبھی ختم نہیں ہو جائے گی. پالیٹیشین کوئی بھی ہو, آج میں ہوں کل دوسرا ہوگا, کل آپ ہوں گے تیسرا ہوگا, یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے بڑے پالیٹیشنز آئے اور چلے گئے. بالکل. الٹیمیٹلی اس دنیائی فانی سے ہر ایک کو جانا ہے, کچھ دے کے جانا ہے, لیکن کچھ دیکھ کے جانا ہے. کیا یہ اچھا ہوتا ہے؟ کشمیر کے لوگوں نے بہت مصیبتیں جھیلی. کشمیر کے لوگوں نے کافی قربانیاں دی ہیں. میں یہ چاہوں گا, کسی وقت وہ جنون کی سی حالت آتی ہے, کہتا ہے انسان کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے ہم سچ بات کیوں نہ کہیں. دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں گا کہ مجھ سے یہ ہو سکتا ہے اور جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے, مجھے لگتا ہے میں آپ کے پاس بھی مجھے کوئی ایسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور پھر اوپر والے کی ذات بھی دیکھ رہی ہے کہ سچ کا دامن اس نے نہیں چھوڑا. اگر سچ بات کہی جائے تو میں کہتا ہوں وہ سب سے بڑی عبادت ہے. اگر کیشس ونو ویکنس سچ کیا ہے, اس کو ہم اس جنونی پالیٹکس میں نہ ڈالیں, جذباتی پالیٹکس میں نہ ڈالیں, اپنے لیے وہ اس کو وہ فیول کے طور پہ استعمال نہ کریں, تو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑی عبادت ہے. میں یہ سمجھوں گا کہ کشمیریوں کو اگر ہم صحیح راستہ بتائیں گے کہ صاحب کس طرح ہم اکٹھے چل سکتے ہیں, کس طرح سے ہم آگے چل سکتے ہیں. کشمیر کے حالات آپ کے سامنے بھی ہے, میرے سامنے بھی ہے. کیا اس وقت کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اقتصادی طور پہ کشمیر ختم ہوا ہے, آپ کی انڈسٹریز ختم ہوئی ہے, آپ کا ٹورزم ختم ہوا ہے. ٹورزم بھی پالیٹیشنز ہی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, ٹورزم آپ کا ختم ہوا ہے, آپ کا ہارٹیکلچر ختم ہوا ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ مجھے بتائیں خدا کے لیے. آپ کا فارسٹ
ایک ٹائم میں آپ کا فارسٹ یہاں پہ سب سے بڑی انڈسٹری تصور کی جاتی تھی. آپ کا فارسٹ ختم ہوا, جو بھی گرین آپ کا یہاں پہ تھا وہ ختم ہوا ہے. اس میں ایک بات ہے نا, جو انڈسٹریل پالیسی بھی بنائے گی, ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو انڈسٹریل پالیسی بنائے گی اس میں تو یہاں کے لوگوں سے لیز جو ہے وہ چھینی جا رہی ہے اور باہر کے لوگوں کو دی جا رہی ہے, ایسا تو جو ہوٹلیئرز ہے وہ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ غلط بات ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں کے کس کی لیز کینسل ہوئی؟ ہوٹلیئرز نے پرسوں پریس کانفرنس دی تھی. نہیں مجھے نہیں, کسی کو دیکھیے لیز کا جو ہے نا, لیز کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہے, ہر ایک لیز کی ٹرمز کنڈیشنز ہوتی ہے. یہاں پہ یہ شیخ صاحب کے ٹائم میں دیکھیے جس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ باہر کے لوگوں کو یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رینیو کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا رہا ہے, جبکہ ہمیں روکا گیا ہے, جبکہ ہر مطلب جو بھی ہم فارملٹیز ہے, ایون کورٹ نے بھی اس کو آرڈر دیا تھا کہ لیز جو ہے ایکسٹینڈ کیا جائے, نہیں کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں, لیز ایکسٹینڈ نہیں کی جائے گی. پراویژن کیا ہوگا کہ اگر کیس کمپلیٹ ہوگا ان آل ریسپیکٹس دے ہیو ٹو ایکسٹینڈ دا لیز پیریڈ, دے ہیو ٹو. اب کوئی ایسا آفیسر بد دماغ آفیسر بیٹھا ہوگا تو اس کا کیا کریں گے آپ؟ لیکن دیٹ از ناٹ دا اینڈ آف ٹنل. اس کے لیے دروازے کافی ہیں, کورٹ ہے, چیف سیکرٹری ہے, ایل جی ہے, باقی لوگ ہیں, ان کے پاس جانا چاہیے. میرے نوٹس میں لائے تو میں آپ کے پریس کے ذریعے ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ صاحب ایسا کیوں ہوا ہے. جب ہم باہر کے لوگوں کو 90 ایئرس لیز ہم نے دیا ہے باہر کے لوگوں کو, یہ شیخ صاحب کے ٹائم میں یہ قانون پاس ہوا ہے کہ دے کین کم, دے کین اسٹیبلش دیئر انڈسٹریز, اور وہ لیز پہ زمین لے سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر لوکل کوئی ہوگا, اس نے لیز پہ کوئی زمین لی ہوگی, اس کا لیز ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا, تو بالکل غلط بات ہے. اس میں کوئی وائلیشن ضرور کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی, اور اب اس کو دیکھا جائے. کہ میرے نوٹس میں یہ بات لائی, میں اس کو پریس کے ذریعے ذرا تھوڑا سا اچھالیں گے ہم اس مسئلے کو. بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں دلاور میر صاحب, جو کافی زیادہ جو مطلب منجے ہوئے پولیٹیشین ہے, بہت پرانے سیاستدان ہے. تو انہوں نے کافی زیادہ باتوں کا یہاں پر خلاصہ کیا, 370 سے لے کر انہوں نے پی ایچ ڈی تک, اور پی ایچ ڈی سے لے کر انڈسٹریز پالیسی تک سب کچھ وضاحت کیا, سب کچھ انہوں نے بالکل ریویل کیا کہ مطلب کیسے سب کچھ یہاں پر ہوا. تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ اپورچونسٹک مطلب اپروچ میں ابھی جو ہے الائنس انہوں نے بنائی ہے, تو اس میں جو ہے کریکس ہونے جو ہے بالکل ہو رہے ہیں. تو ابھی آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ مطلب یہاں پر جو سیاسی پرندے ہیں وہ کیسے اڑ سکتے اور کیسے بیٹھ سکتے ہیں. JKC نیوز, فردوس الہی, سری نگر. آپ نے PDP کا دامن اس وقت چھوڑا جب آپ کی ضرورت وہاں پر زیادہ تھی. آپ تک نہیں پہنچے ہیں یا آپ یہ جانتے نہیں ہیں, ہم نے پارٹی کو چھوڑا نہیں. جو ہزاروں لوگ جیلوں میں اس وقت, چاہے سینٹرل جیل سری نگر میں تھے یا باہر کے جیلوں میں تھے, ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے. لوگ ہمارے پاس آئے, ہماری مائیں آئے, بہنیں آئی, بزرگ آئے, نوجوان آئے. بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ 5-8 لوگوں نے ہم نے فیصلہ کیا. پارٹی نے بتایا تھا کہ آپ نے اوور رول کیا ہے, آپ نے کسی کو بتایا نہیں, آپ خود چلے گئے تھے. اس وقت بتانے کی ضرورت کس سے بتاتے ہیں, پوری لیڈرشپ بند تھی. اس وقت ہم کچھ لوگ ہی باہر آئے تھے اور ہم نے خود فیصلہ لیا. لیکن ایک بات مجھے بتائیے, ابھی آپ اپنی پارٹی میں ہے, تو اپنی پارٹی اور PDP میں کیا فرق آپ کو لگتا ہے؟ PDP نے جو پرامزز کیے تھے PDP لیڈرشپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن جس وقت BJP کے ساتھ الائنس ہوا, ناٹ ایٹ آل. یہ پارٹی میں کئی بار ہم نے اٹھایا یہ مسئلہ کہ صاحب ایجنڈا آف الائنس پہ ہم بات کیوں نہیں کر رہے ہیں. لوگوں کو ہم نے دھوکہ دیا. سب سے بڑا دھوکہ ہے, آپ مجھے کوٹ کر سکتے ہیں, سب سے بڑا جو دھوکہ تھا وہ یہ تھا, ایجنڈا آف الائنس واز ناٹ سائنڈ بائی BJP اور بائی PDP.